औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। फैसल सैयद तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को खुश आमदीद कहता है। आज बहर रमज़ान का ये 14वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। मैं फ़कत खाक हूँ मगर नाम मोहम्मद से निस्बत मेरी। मैं फ़कत खाक हूँ मगर नाम मोहम्मद से निस्बत मेरी। ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। ज़िया तू कर कैसे पाएगा, ज़िया तू कर कैसे पाएगा बयां शान इनकी। ज़िया तू कर कैसे पाएगा शान बयान इनकी, जिनकी शान में उतरा हो कलाम खुदा भी। तो जैसा कि हम नात शरीफ से शुरू करते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा कलाम आपकी समातों की नज़र करते हैं। तो मुलाज़ा कीजिए, एक बहुत ही प्यारा कलाम। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। ज़मीं पर नाते रसूल खुदा गए तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती अगर कमली तो वाले की हम रहमत गम न के मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। हाल होता। वो दाता वो मौला वो आका हमारे खुदाई के प्यारे, खुदा के दुलारे, खुदाई के प्यारे, खुदा के दुलारे। मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का जलवा है, जलवा खुदा का। मोहम्मद का पर्दा है, पर्दा खुदा का। मोहम्मद का पर्दा है, पर्दा खुदा का। अगर आप आ जाते पर्दे से बाहर, अगर आप आ जाते पर्दे से बाहर तो इन चांद तारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। सल्लल्लाहु अलैहि
जो दुखियों के हामी न होते, मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पर चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पर चलते हैं। ये करम है हजूर का, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। ये करम है हजूर का, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। ये करम ही है हाँ, जिसकी वजह से हम पर जो अजाब आते हैं वो टल जाते हैं। हजूर का करम नहीं तो और क्या है। तो मैं आपको एक आज का जो वाक़या है, एक दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या मैं आपकी नज़र करता हूँ। आपने ये वाक़या थोड़ा सा जो अब पहले मैं आपको बताऊँगा वो वाक़या तो आपने सुना हुआ है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े किया, तो उसी के मतलब आगे एक और इसका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये अबू जहल एक दिन अबू जहल आपके पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहल आता है और कहता है, ए मोहम्मद, तुम अपने दीन की तबलीग छोड़ दो। अबू जहल जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी है और आके कहने लगा कि ए मोहम्मद, तुम दीन की तबलीग जो है वो छोड़ दो, या फिर ऐसे करते हैं कि हम जो कहेंगे आप अगर ऐसा कर दें तो हम जो है वो आपके दीन पर ईमान ले आएंगे और आपके दीन को मान लेंगे। तो आपने कहा ठीक है, बात करें। अब अबू जहल कहने लगा कि ए मोहम्मद, तू चांद के 2 टुकड़े करके दिखा। ज़ाहिर है उसके दिमाग में अबू जहल ने यह सोचा कि ज़मीन पर तो जादू चल जाता है और आसमानों पर तो जादू नहीं चलता, तो ये ऐसा करते हैं क्योंकि आसमान से जो है इनको ऐसी चीज़ बताते हैं। जो उसके जहन में यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये नहीं कर पाएंगे और हम शर्त जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं था, ना ऐसा हुआ। जब उसने ये कहा कि ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक की उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ। बहुत से लोग जमा थे जिनको अबू जहल ने जमा किया हुआ था वहाँ पे, वो भी उन्होंने सब ने जो है ये वाक़या देखा, चांद 2 टुकड़े हुआ। अबू जहल बदबख्त था, बदबख्त ही रहा। उस बदबख्त ने ये मौजज़ा देखकर बिना माना और कहने लगा कि ज़मीन पर तो जादू चलता है, आसमानों पर जादू नहीं चलता, लेकिन ये है कि इन्होंने हमारी आँखों पर जादू कर दिया होगा। हम तो ज़मीन पर हैं, हमें ऐसा नज़र आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। लोगों को ये कहने लगा, लेकिन कुछ लोग इस मौजज़ा को देख के काफ़ी सारे लोगों ने ईमान भी इस्लाम भी कबूल किया, और लेकिन जो उसके साथ थे पैरोकार उसके थे, उन्होंने ज़ाहिर जब देखा, अबू जहल कहने लगा कि ये मौजज़ा नहीं है, ये हमारी आँखों का धोखा है। तो इस बदबख्त ना माना, उसने नहीं मानना था, उसने ना माना, लेकिन चांद टुकड़े हुआ। पूरी दुनिया ने ये नज़ारा देखा। इधर सरज़मीन हिजाज़ में ये वाक़या पेश आता है। सरज़मीन हिजाज़ थी ये, मक्कातुल मुकर्रमा में ये वाक़या सरज़मीन हिजाज़ में पेश आता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर खड़े होके चांद के 2 टुकड़े करते हैं। तो जो वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो अबू जहल का वाक़या और चांद तोड़ने का वाक़या तो आप साहब ने बहुत दफ़ा सुना होगा,
لیکن جو واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے شاید وہ آپ لوگوں نے شاید کہیں سنا ہو، بہت سی کتب میں اس کا ذکر ہے۔ تو سرزمین حجاز سے ہزاروں میل دور ہندوستان میں، ہندوستان ذرا برصغیر، ہند اس وقت برصغیر ہی تھا، اب ہندوستان بن گیا اب اور پاکستان بن گیا، یہ اس کے دو الگ الگ ریاستیں اب جو ملک بن گئے ہیں۔ پہلے یہ کہ برصغیر میں ہندوستان، تو وہاں ہزاروں میل ادھر حجاز میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ ادھر سرزمین ہند میں ریاست کرالا میں ایک علاقہ ہے مالابار، یہ علاقہ اب بھی موجود ہے، مالبار اس کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ ہندوستان کی ریاست کرالا میں یہ ایک علاقہ ہے مالابار، یہ آج بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ وہاں ایک مہاراجا حکومت کرتا تھا، اس کی سلطنت مالابار تھی، اور وہ وہاں کا مہاراجا تھا، اس کا نام غالباً جو کتب میں لکھا ہوا ہے چہرامن، اس کا نام اس طرح کا کوئی نام تھا، چہرامن نام تھا۔ وہ اپنے چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور کیا دیکھتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں میل وہاں سرزمین حجاز سے، مکہ سے ہزاروں میل دور علاقہ تھا۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ وہاں پہ ہوا، انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تو ادھر یہ بھی دیکھ رہا تھا، اپنے چھت پر تھا، اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہ کیا، پھر اپنے محل سے سب کو نیچے سے بلایا، اپنے اہل خانہ کو بلایا، کہنے لگا کہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے جب دیکھا، اوپر دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے تھا۔ انہوں نے کہا کہ چاند تو 2 ٹکڑے ہوا ہے، اب ان کے سامنے تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یہ تو ہو گیا ہے۔ اب اگلے دن اس نے بڑا حیران تھا، بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، حیران بھی تھا۔ اگلے دن اس نے دربار بلا لیا، دربار میں اس نے تمام عالم کو اور جو ماہر تھے اس طرح کے، اور ان کے اپنے عالم تھے جو ان کو بلایا، جو جن کے پتہ کروں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے یہ سارا ماجرا رات کا سب کو بتایا اور کہنے لگا کہ یہ پتہ کرو کہ یہ چاند 2 ٹکڑے وہ ہوا ہے، یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا ہے۔ ماہر نجوم بھی تھے، جتنے بھی وہ اس طرح کے جاننے والے تھے، وہ سب بھی پنڈت بھی تھے، ان میں وہ سارے تمام کے تمام جو ہے محل میں تھے۔ اور ادھر بادشاہ کہتا ہے کہ پتہ کرو کہ چاند 2 ٹکڑے کیوں ہوا ہے۔ اب سب نے اپنی اپنی کھوج شروع کر لی، ماہر نجوم نے اپنے اندازے لگانے، سب نے جتنا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اب انہوں نے اس کو پتہ کرنا تھا، بادشاہ نے کہا ہوا تھا۔ اس کو مہینہ لگ گیا، 2 مہینے لگ گئے، جتنا بھی ٹائم لگا، آخر صاحب نے اپنی معلومات اکٹھی کی اور متفق ہوئے اور بادشاہ کے محل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم جو ہے اس کا واقعہ جو ہوا ہے اس کا حوال لے آئے ہیں۔ دربار لگا، بادشاہ نے کہا بتائیں۔ سب نے اب متفق تھے، سب نے کہا کہ یہ واقعہ ہماری کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور کتب میں بھی یہ واقعہ پہلی کتب میں بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کتب میں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہوگا، ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ واقعہ چاند کا ہوا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے کہ محمد آخری نبی ہو گئے، تو لگتا ہے کہ آخری نبی جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو انہوں نے یہ معجزہ کیا ہے، انہوں نے یہ چاند کو توڑا ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، اللہ کے آخری نبی جو ہیں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا حوال بیان کیا۔ اب جو ہے بادشاہ اس نے مان لیا کہ ایسا ہوگا۔ اب اس کو یہ ہوا کہ اب کیوں ایسا کرنا ہے کہ پتہ کرنا ہے اور جا کے ان سے ملنا ہے، پتہ کرنا ہے کہ جنہوں نے یہ چاند توڑا ہے ان کو ملنا ہے۔ انہوں نے، بادشاہ نے
جو وہاں کا کرالا ریاست مالابار کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے 14 سال بیٹے کو تیار کیا اور کہنے لگا کہ بیٹا جاؤ سرزمین عرب میں، کیونکہ یہ عالم جو ہے پنڈت جو ہیں یہ بتا رہے ہیں، پنڈتوں نے یہ بھی بتایا کہ سرزمین عرب میں ایک اللہ کا نبی محمد آخری نبی آئے گا سرزمین عرب میں۔ تو اپنے بیٹے کو وہ کہنے لگا کہ تم تیاری کرو اور سرزمین عرب میں تم نے جانا ہے، وہاں جا کے پتہ کرنا ہے کہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے جو ہوا ہے وہ اللہ کے نبی آخری یہ بتا رہے ہیں پنڈت کیا آئے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ 100 بندوں کو ساتھ اس نے تیار کیا اور 100 بندوں کے ساتھ اس نے بہت سارے قیمتی تحائف اور اپنا سلام بھی بھیجا کہ جب تم وہاں پہنچو میری طرف سے یہ تحفے ان کو دینا اور میرا سلام بھی ان کی خدمت میں عرض کرنا۔ اب یہ ہوا کہ کوئی اتنا نزدیک تو آیا نہیں تھا، آج کل تو جہاز ہیں، آج کل تو انڈیا سے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے لگتے ہوں گے سعودیہ کے، تو بندہ پہنچ جاتا ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ وقت تھا گھوڑوں پہ جانا ہوتا تھا، کئی سال جو ہے وہ رستے میں لگ جاتے تھے اتنا سفر طے کرنے میں۔ تو اب یہ ہے کہ اتنا واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا، مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں رستے کے حوالے تو کیسے ہوا، کیسے جانا ہوا۔ کرتے کرتے وہ وہاں مکہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے، وہاں سے پوچھتا ہے کہ یہ واقعہ چاند کا واقعہ ہوا ہے ایسے، اور وہ جو انہوں نے محل میں دیکھا تھا وہ واقعہ بتاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ معجزہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی محمد جو آئے ہیں، اسلام ان کا دین ہے، تو یہ انہوں نے معجزہ یہاں پہ کیا ہے۔ پھر اس کو تجسس ہوا کہ اب جلدی سے ان کو ملوں، اس نے لوگوں سے پوچھا اور آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر جانتے تھے، وہ زمینوں کے اور آسمانوں کے راز خوب جاننے والے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اب بتائیں کیسے آنا ہوا۔ تو اب جو اس بادشاہ کا بیٹا تھا، مہاراجہ کا بیٹا تھا، وہ اس نے پہلے اپنے جو قیمتی تحائف لے کے آیا تھا وہ تحفے حضور کی خدمت میں پیش کیے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس واقعہ کو جو انہوں نے وہاں دیکھا وہ بیان کیا۔ تو اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب مہاراجہ ہیں وہاں کے، وہ مہاراجہ تھے ہندو مہاراجہ تھے، یہ بھی ظاہر ہندو ہی تھا، تو ہم وہاں سے آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھے، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ادھر جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر ہندو بادشاہ مہاراجہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کتنا خوش نصیب تھا ایک ابو جہل بدبخت، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ دیکھا اور معجزے والے کو بھی دیکھا اور اسلام نہیں لے کے آیا۔ ادھر ہزاروں میل دور بادشاہ جو ہندو تھا، اس نے یہ معجزہ دیکھا اور اس کی خوش قسمتی، ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر وہ مسلمان ہوا۔ ادھر جو 100 بندوں کا لشکر تھا اور اس کا بیٹا تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا، کلمہ ان کے دستے مبارک پر پڑھا، ان کے قدم مبارک کو چوما اور اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، صحابی رسول بنا۔ اس کے بعد اس نے اپنا واپسی کی تیاری شروع کی، واپس گیا۔ کچھ ٹائم جب راستے میں لگا، جب وہ واپس پہنچا اپنے کرالا مالابار میں پہنچا، تو پھر اسے پتہ چلا کہ اس کا والد جو ہے دنیا سے جا چکا ہے۔ تو اب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اب جو تخت تھا وہ اس بادشاہ کو ملا۔ شروع میں تو اس نے جو ہے اسلام کی جو ہے بات نہ کی کہ ابھی ایک دم سے اگر کہا تو مسئلہ بن جائے گا۔ جب اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، اپنے ہولڈ اس کا ہو گیا، تو اس نے پھر اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ جو تر لوگ
जोग लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये मालाबार का इलाका आज भी मौजूद है, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। तो फिर जब ये लोग मुसलमान हो गए तो अब इसने सोचा कि एक अल्लाह का घर बनाया जाए, मस्जिद बनाई जाए। उसने जामिया मस्जिद तमीर करवाई, जिसका नाम जामिया मस्जिद आज भी मालाबार में मौजूद है, जिसका नाम है जामिया मस्जिद चेहरामैन, जो उसके वालिद का बादशाह का नाम था, वो भी मुसलमान हो गया था। ये आज भी, और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये बरसगीर पाक व हिंद की पहली मस्जिद है जो बरसगीर पाक व हिंद में तमीर हुई। और ये बादशाह जो महाराजा का बेटा था, अब बादशाह बन गया है। साबिर रसूल होने की हैसियत से इसी बादशाह को इसको पहला मुसलमान हुक्मरान होने का एजाज़ हासिल है। ये जो दुनिया का सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान जो था वो ये साबिर रसूल चेयरमैन का बेटा, हिंदुस्तान कराला में जिसका जो रहता था और इस्लाम कबूल किया, तो ये पहला मुसलमान हुक्मरान था। और इसके बाद हिंदुस्तान में पहली नमाज जुमा हिंदुस्तान में जो पढ़ाई गई वो इसी मस्जिद में पढ़ाई गई। तो ये मस्जिद आज भी वहाँ मौजूद है। और वहाँ जो इलाका है वो तमाम का तमाम ज़्यादातर आबादी इसकी जो है वो मुसलमानों पर मुहिद है। तो ये था खुशकिस्मती, ये मैंने आपको बताना चाहता कि एक तरफ बदबख्ती थी, एक तरफ एक खुशकिस्मती। बदबख्त जो था उसने सब कुछ देखा, वो इस्लाम ना लेके आया, उसने कुछ ना माना। और खुशकिस्मती ये होती है हज़ारों मील दूर बैठे और ये एजाज़ हासिल हुआ। तो बात ज़हन में आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बात भी यही है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये हज़ारों मील दूर का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो अभी हम एक और बेहतरीन कलाम आपके समातों की नज़र करते हैं। तो आप कलाम सुनिए, इसके बाद फिर आपको जो है कुछ रेसिपी वगैरह बताई जाएंगी। तो पहले आप सुनिए एक बहुत प्यारा कलाम। नबी का जिक्र है, खुदा का जिक्र है, क्या है। नबी का जिक्र ही कह दिया हो गया, यदुल्ला कह दिया साबित हो गया। नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है, नबी का जिक्र ही, नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है। नबी की बात ही खुदा की बात है, नबी का जिक्र ही, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हम पे ऐसी अता है नबी की, भूल जाए तो कैसे, हमको खतरे डराएंगे कैसे, पास आएंगे कैसे। ये आंखें नम नहीं, कोई भी गम नहीं, ये आंखें नम नहीं, कोई भी गम नहीं। करम हुजूर का हमारे साथ है, नबी का जिक्र
ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ان کا صدقہ ہی مہکے ہوئے گئے دو جہاں کے نظارے ان کے فیض کرم سے گئے روشن کہکشاں اور ستارے یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا محمد بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، میرے جیسے گناہ گار کی بھی وہ شفاعت کریں گے، بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو کہہ دے وہ کہ رہے گا یہی کہتا ہے قرآن ان کا فاروقی زندہ ہے فرمان یہ ہمارا ہے ایمان اگر وہ دن کہیں اگر اگر وہ دن کہے تو راتیں دن بنے گئے وہ دن کو رات تو وہ رات ہے، نبی کا ماشاء اللہ بے شک نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ کلمہ قرآن
کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا۔ ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، اسی واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا، اسی واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا۔ تو ابھی میں آپ کو ایک ریسپی بتا دیتا ہوں۔ آج میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ سٹیم روسٹ، جو آپ جس طرح وہ ٹینٹ والا سٹیم روسٹ ہوتا ہے اس کی متعلق تھوڑا سا بتاؤں گا، تاکہ آپ اس کو گھر میں بھی آسانی سے بنا لیں، اور آسانی سے بن جاتا ہے۔ اتنا آسان میں آپ کو بتاؤں گا، اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کرنا کہ 1 کلو مرغی لے لیں، یا آپ جتنی مرغی جو ہے لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ ہم 1 کلو کے حساب سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 1 کلو مرغی لیں، اس کے 4 پیس کر لیں آپ، لیگ پیس، اور یہ آپ کے 4 پیس جو ہیں، ایک مرغی کے 4 پیس ہو جائیں، 4 پیس کر لیں۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے دھو کے فرائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو مرغی ہے اس کو فرائی کر لینا ہے، لگانا اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسے ہی آپ نے اس کو مرغی کو جو ہے فرائی کرنا ہے۔ جب وہ فرائی ہو جائے اس کو آپ نکال لیں۔ اب آپ نے جو پیسٹ بنانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پیسٹ جو ہے وہ کیسے بنانا ہے۔ تو آپ نے 1 کپ دہی لینا ہے، اس کو کسی برتن میں ڈال لیں۔ درفل مرچ 1.5 چمچ آپ نے لینی ہے۔ کشمیری مرچ آپ نے 1 چمچ لینی ہے، جو سرخ مرچ ہوتی ہے۔ ہمیں درفل مرچ تو موٹی مرچ ہوتی ہے نا، تو جو کشمیری مرچ ہوتی ہے سرخ مرچ وہ 1 چمچ لینی ہے۔ ہری مرچ آپ نے 2 ہری مرچیں کوٹ کے 1 چمچ وہ آپ نے لینی ہے، اس میں ایڈ کرنی ہے۔ نمک آپ حسب ضرورت 1 چمچ ڈال لیں، اپنے حساب سے ڈال لیں۔ ہلدی تھوڑی سی بالکل ڈالنی ہے۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ ادرک اور لہسن آپ کوٹ کے اس میں ڈال لیں۔ لیمو کا رس آپ نے 1-2 چمچ استعمال ڈالنا ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر لیمو نہیں ہے تو آپ اس نہ بھی استعمال کریں۔ اب آپ نے کرنا یہ کہ دہی میں تمام چیزیں، درفل مرچ، کشمیری مرچ، ہری مرچ، نمک، ہلدی، ادرک کا پیسٹ، لہسن کا پیسٹ، یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے وہ دہی میں مکس کرنی ہے۔ اچھی طرح آپ نے دہی میں ان کو پھینٹ لینا ہے۔ پھینٹ لینے کے بعد اب یہ آپ کے پاس جو مسالہ بن کے اس کو آپ نے مرغی کے اوپر لگانا ہے۔ دہی اگر آپ زیادہ 1 کپ سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو 1.5 کپ لے لیں، کیونکہ مرغی کے اوپر اس نے لگنا ہے۔ تو آپ نے یہ جو مسالہ ہے سارا اس کو آپ نے لگا لینا ہے۔ لگانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو مکس کر کے اس مرغی کے اوپر لگائیں، اور لگا کے آپ جو ہے اس کو بعد میں جو آپ نے ایک برتن لینا ہے، پریشر کوکر لے لیں وہ، اور یا اس طرح کا کوئی برتن، اس میں پانی ڈالیں، مرغی کے اوپر یہ مسالے سارے لگا لیں، اور اس میں ایک پریشر کوکر میں آپ پانی ڈالیں، آدھے سے نیچے ہی تھوڑا رہے پانی پریشر کوکر کا، اور اس کے اوپر آپ نے کوئی جالی یا کوئی اس طرح کی اونچی چیز رکھنی ہے جو پانی سے تھوڑی اوپر ہو، جس کے اوپر آپ نے مرغی رکھنی ہے۔ اب میرے پاس تو جالی تھی، اس کے نیچے جو ہے وہ پاؤں لگے ہوئے ہیں، وہ میں نے بنوائی ہوئی ہے، وہ اس میں رکھی تھی پریشر کوکر میں نے تو بنایا پریشر کوکر میں، وہ جالی رکھی، اس کے اوپر تمام مرغی رکھ کے 8 منٹ کے لیے پریشر کوکر کو میں نے بند کیا۔ 8 منٹ میں یہ سٹیم روسٹ جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنانا ہے۔ اگر آپ کے پاس پریشر کوکر نہیں ہے تو وہ آپ ایسا کریں، آپ کوئی بھی برتن لیں، اس میں آپ جو ہے کوئی بھی چیز رکھ لیں، اس کے اوپر آپ جو مرغی کو آپ نے مسالہ لایا، کیونکہ جو مرغی آپ نے پہلے براؤن کی ہے، اس کو براؤن کرنے کے بعد آپ نے جو مسالے ایک برتن میں رکھے تو سب اس کے اوپر مسالے لگا دینے ہیں۔ مسالے لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ ادھر پریشر کوکر میں آپ 8 منٹ کے لیے رکھیں گے، اور اگر آپ عام پانی میں رکھیں گے تو اس کو تقریباً آپ آدھا گھنٹے کے لیے جو ہے وہ رکھیں گے، تو آپ کا یہ سٹیم روسٹ گھر میں ہی بہت مزیدار سٹیم روسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو کل حضرت امام حسن علیہ السلام
کی یوم ولادت کا دن ہے 15 رمضان المبارک، تو کل ان کے سلسلے میں جو ہے پروگرام لے کے حاضر ہوں گے اور ان کی بات کی جائے گی۔ ان کا دن ہے کل اور ان کی شان بہت شانیں ہیں، ان سے کچھ جو ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو اعجاز بھائی، حسن بھائی، علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور باقی جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب پروگرام اختتام کی طرف چلتے ہیں ہم، تو سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے، آپ کی فیملی پر اپنا خاص کرم کرے۔ تو بہت بہت شکریہ پروگرام پسند کرنے کا، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے جو ہے بتا دیا کریں، اور ریسپی جو ہے وہ میری فیصل کے دیسی کچن کے نام سے بنی ہوئی ہے، وہاں پہ میں اپنی ریسپی جو ہے بناتا ہوں وہ ڈال دیتا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔